बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। बहलोल लोदी एपिसोड 4। एक रोज मालवा का राजा प्रताप देव, उसके दोनों बेटे नरसिंह और राय भीम, पत्नी मंदूरी, दोनों राजकुमारियां किरण देवी और कंपल देवी एक कमरे में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे कि प्रताप देव का चौबदार दरवाजे पर नमूदार हुआ और उसे मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, उदयपुर की तरफ से कुछ कासिद आए हैं और आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। उन अल्फाज पर प्रताप देव ही नहीं, उसकी पत्नी, दोनों बेटे और बेटियां भी चौंकी थी। प्रताप देव कहने लगा, जो लोग उदयपुर की तरफ से आए हैं उन्हें मेरी तरफ भेजो। इस पर वो चौबदार पीछे हट गया था। थोड़ी देर बाद वो 3 अशखास को लेकर आया, फिर उन्हें राजा प्रताप देव के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने कुछ देर तक सर से लेकर पांव तक उनका जायजा लिया, फिर कहने लगा, क्या तुम लोग हमारे लिए कोई अच्छी और अहम खबर लेकर आए हो? इस पर आने वालों में से एक बोला और कहने लगा, जो खबर हमें देकर उदयपुर के राणा ने भेजा है वो ये कि उदयपुर के बाहर नवाही मैदानों के अंदर मुसलमानों के सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर ने उदयपुर के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है और उदयपुर का लश्कर शिकस्त उठाकर शहर के अंदर महसूर हुआ, तब अपनी जान बचाई। उसके बाद आने वाले उस कासिद ने चितर साल के इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारने और जवाब में उमर खान के निकलने, उमर खान के जीतने और चितर साल को माफ करने की सारी तफसील कह दी थी। ये तफसील जानकर प्रताप देव, उसकी पत्नी, दोनों बेटे और दोनों बेटियां थोड़ी देर तक गुमसुम से बैठे रहे थे। फिर सबसे पहले नरसिंह, जो प्रताप देव का बड़ा बेटा था, अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहने लगा, ये उमर खान भी अजीब इंसान है। हमारे मामू को कत्ल किया, बच गया, जिंदान में पड़ा, बाहर निकाला गया, चीते के आगे डाला गया, चीते का खात्मा कर दिया और खुद बच गया। आपके सामने पेश किया गया, वहां से भी भाग गया। किसी को पता ही नहीं था कि वो बहलोल लोदी के उम्दा और बेहतरीन सालारों में से है। और अब जो बहलोल लोदी ने उसे उदयपुर पर हमला आवर होने के लिए रवाना किया है, तो आप देखें उसने उदयपुर के लश्कर को भी बदतरीन शिकस्त दे दी है। अपने बेटे नरसिंह के उन अल्फाज के जवाब में प्रताप देव मुतासिर कुन अंदाज में कहने लगा, बच्चे, कुछ लोग वक्त के बड़े धनी होते हैं, उन्हीं में से ये एक उमर खान भी है, लेकिन इसने एक अजीबो गरीब काम किया है जो मैं समझता हूं इनफरादी मुकाबलों की रिवायात के बिल्कुल खिलाफ है। जब इसने चितर साल से मुकाबला जीत लिया था, तो फिर इसने चितर साल को कत्ल क्यों नहीं किया? जीतने वाले का हारने वाले को छोड़ देना इनफरादी मुकाबले की रसूम के बिल्कुल और कतई खिलाफ है। जवाब में आने वाले कासिदों में से एक बोल उठा, मालिक, इसकी एक खास वजह है। खास वजह? प्रताप देव ने गौर और हैरत से उस कासिद की तरफ देखते हुए पूछ लिया था। इस पर कासिद फिर बोला और कहने लगा, जिस वक्त मुसलमानों के सालार उमर खान ने चितर साल को इनफरादी मुकाबले में जेर कर लिया था, उसकी तलवार, उसकी ढाल उससे छीन ली थी, तब उसने कहा था, चाहिए तो यह था कि मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं, लेकिन तुम क्योंकि मालवा के राजा प्रताप देव की राजकुमारी किरण देवी के मंगेतर हो, लिहाजा मैं प्रताप देव की राजकुमारी किरण देवी को शादी से पहले बेवा होना नहीं देखना चाहता। इस बिना पर उसने चितर साल को छोड़ दिया और वापस अपने लश्कर में जाने की इजाजत दे दी। जहां तक कहने के बाद वो कासिद जब खामोश हुआ, तब इस बार फिर प्रताप देव का बेटा नरसिंह बोल उठा, पिताजी, जिस वक्त उमर खान ने चीते से मुकाबला किया था और चीते की अगली दोनों टांगों के जोड़ उसने तोड़ कर रख दिए थे, उस वक्त ग्वालियर का राजा मान सिंह उसकी जुर्रतमंदी, ताकत, कुव्वत और बहादुरी से बड़ा मुतासिर हुआ था। आप जानते हैं उसने आपसे यह भी कहा था कि इस नौजवान को मौत के घाट नहीं उतारना चाहिए, इसे मेरे हवाले कर दें, मैं इसे ग्वालियर ले जाऊंगा और इससे वो काम लूंगा जो पहले किसी ने ना लिया हो। मेरे ख्याल में मान सिंह उमर खान को अपने लश्कर में शामिल करना चाहता था, लेकिन उस वक्त किसी को पता ही नहीं था कि वो बहलोल लोदी के उम्दा सालारों में से एक है। बहरहाल उमर खान ने अपनी हिम्मत और जवामर्दी से साबित कर दिया है कि वो बद से बदतरीन हालात में सुरखरू होकर निकल सकता है। यहां तक कहने के बाद प्रताप देव का बड़ा बेटा नरसिंह रुका, कुछ सोचा, दोबारा वो सबको मुखातिब करके कह रहा था, हमसे एक बड़ी गलती हुई। उस मौके पर प्रताप देव ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया, कैसी गलती? नरसिंह अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगा, पिताजी, जिस वक्त हमने उसे जिंदान में डाला था तब भी हमने गलती की थी,
جس وقت ہم نے اس پر چیتا چھوڑا وہ ہماری دوسری غلطی تھی۔ نرسنگ کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی ماں انتہائی غصے اور غضبناکی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھی تھی، کیوں؟ ہم نے کیوں غلطی کی؟ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا اور تم کہہ رہے ہو اسے زندان میں ڈال کر اور اس پر چیتا چھوڑ کر ہم نے غلطی کی ہے۔ رانی مندوری کے ان الفاظ کے جواب میں اس کا بیٹا نرسنگ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی راجا پرتاپ دیو بول اٹھا اور اپنی پتنی مندوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مندوری، بات تمہارے بھائی کی نہیں ہے، بات ایک لڑکی کی عزت کی بھی آتی ہے۔ تمہارے بھائی نے خانہ بدوشوں کی لڑکی کو اٹھا کر اسے بے آبرو کرنا چاہا۔ عمر خان نام کے اس شخص نے اس لڑکی کی عزت بچائی۔ چونکہ تمہارے بھائی کے ساتھ مسلح جوان تھے، لہٰذا انہوں نے عمر خان اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کرنا چاہا، لیکن اس کا نتیجہ الٹ ہوا۔ عمر خان اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے بھائی اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ اگر میرے کچھ دستے وہاں نہ پہنچتے تو یقیناً عمر خان اس وقت ہی بچ جاتا۔ اس کے ساتھی ادھر ادھر چھپنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ پکڑا گیا۔ اس کے بعد اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ہمت اور جواں مردی ہے کہ وہ پھر بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال اس میں غلطی عمر خان کی نہیں، تمہارے مرنے والے بھائی کی تھی۔ اس نے کیوں کسی پرائی خانہ بدوش لڑکی کو غلط اور بری نگاہ سے دیکھا؟ اس کی بنا پر اگر وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے تو اس کے لیے ہم کسی اور کو دوش تو نہیں دیں گے۔ اس موقع پر رانی مندوری نے اپنی راجکماری کرن دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کرن، تم بھی تو کچھ بولو۔ عمر خان نام کے اس جوان نے تمہارے منگیتر کو زیر کیا ہے۔ جواب میں کرن دیوی نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگی، اگر چترسال میں اتنا دم نہیں تھا تو پھر اسے انفرادی مقابلے کے لیے نکلنے کی ضرورت ہی کیا پیش آ گئی تھی؟ اگر وہ تیغ زنی کے کام میں اتنا ہی اناڑی ہے تو انفرادی مقابلہ ہی اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح یہ چترسال اب عمر خان کا زیر بار ہو چکا ہے۔ انفرادی مقابلے میں جیتنے والا ہارنے والے کو معاف نہیں کرتا بلکہ گردن کاٹ کر چھوڑتا ہے۔ بلکہ اس عمر خان نے مجھے بھی اپنا زیر بار کر لیا ہے، اس لیے کہ مخبروں نے کہا ہے کہ مقابلہ جیتنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عمر خان چترسال کی گردن کاٹتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے آخری جملہ یہ کہا تھا کہ چترسال کیونکہ راجا پرتاپ دیو کی راجکماری کرن دیوی کا منگیتر ہے، لہٰذا وہ کرن دیوی کو شادی سے پہلے بیوہ نہیں کرنا چاہتا۔ ماتا جی، یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہر کوئی ادا نہیں کرتا۔ عمر خان سے میرا کیا تعلق، کیا واسطہ؟ اس کا مطلب ہے اس نے میری عزت کا بھرم رکھا ہے، لیکن چترسال نے کیا کیا؟ وہ ہارا۔ اس طرح یہ خبر اب 4 سو پھیلے گی کہ مالوا کے راجا پرتاپ دیو نے جس شخص کے ساتھ اپنی راجکماری کرن دیوی کی منگنی کی تھی، انفرادی مقابلے میں مات کھا گیا ہے اور ایک مسلمان سالار کا زیر بار ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن دیوی تھوڑی دیر کے لیے رکی، کچھ سوچا، دوبارہ اپنے باپ پرتاپ دیو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، پتا جی، اس معاملے میں اب مجھے سوچ و بچار سے کام لینا ہوگا۔ جس شخص کے ساتھ آپ نے مجھے منسوب کیا ہے وہ اگر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو میری حفاظت کیا کرے گا؟ آپ نے اس کے ساتھ میری سگائی طے کر کے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب جو نئی صورتحال سامنے پیش آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس سگائی کو برقرار رکھ سکتی ہوں یا اس سے انکار کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی راجکماری کرن دیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور راج محل کے اس کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی طرف چل دی تھی۔ ہندوستان کے بادشاہ علاؤدین کی بزدلی، اس کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بہلول لودھی کو موقع ملا تھا اور ہندوستان کا تخت و تاج علاؤدین کے پاس سے نکل کر بہلول لودھی کے پاس چلا گیا تھا۔ اب علاؤدین کی بجائے ہندوستان کا سلطان بہلول لودھی تھا۔ چنانچہ علاؤدین کے کچھ سالاروں کو اس کا بڑا دکھ اور قلق تھا۔ ان سالاروں میں سے 2 بڑے اہم تھے، ایک کا نام عیسیٰ خان اور دوسرے کا نام قطب خان تھا۔ یاد رہے کہ بہلول لودھی کے لشکر میں بھی ایسے ہی 2 ناموں کے سالار تھے۔ عیسیٰ خان بہلول لودھی کا چچا زاد بھائی تھا اور قطب خان بھی بہلول لودھی کے چچا زاد بھائیوں میں شامل تھا۔ بہرحال سلطان علاؤدین کے یہ 2 سالار بہت اہم تھے۔ اس دور میں ہندوستان کے اندر سلطان محمود نام کے بھی 2 سالار تھے۔ ایک سلطان محمود خلجی تھا جو مانڈو کا حکمران تھا اور دوسرا سلطان محمود شرکی تھا جو جونپور کا حکمران تھا۔ چنانچہ بدایون کے حکمران سلطان علاؤدین کے دونوں سالار عیسیٰ خان اور قطب خان ایک روز ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ چھوٹے سالار بھی تھے۔ پھر عیسیٰ خان جو بڑا سرکردہ تھا قطب خان کے علاوہ وہاں جمع ہونے والے دوسرے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، میرے ساتھیوں، اس علاؤدین نے بڑی بددیانتی سے کام لیا ہے۔ اس کا خاندان کبھی ہندوستان پر حکمرانی کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی نالائکی، اپنی بے وقوفی، اپنی بزدلی کی وجہ سے ہندوستان کی حکمرانی تشت میں سجا کر بہلول لودھی کے حوالے کر دی ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تلوار بے نیام کروں اور اس علاؤدین کی گردن کاٹ کر رکھ دوں۔
اس نے اپنے ساتھ ہمیں بھی ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ کبھی وہ دور تھا کہ پنجاب سے لے کر دور مشرقی علاقوں تک ہمارا حکم چلتا تھا، اب ہم علاؤدین کے ساتھ صرف بدایون تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں نے تم سب کو ایک خاص مقصد اور ارادے کے تحت اکٹھا کیا ہے۔ جو منصوبہ میرے ذہن میں ہے وہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر اس سے اتفاق کرو گے تو مجھے امید ہے کہ ہم سب کی بھلائی ہو جائے گی، اور اگر تم لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کرو گے تو پھر میں اکیلا تو اس پر عمل نہیں کر سکتا، اسے رد کر دوں گا۔ عیسیٰ خان کے ان الفاظ پر سارے سالار اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ خان پھر بولا اور کہنے لگا، جہاں تک ہمارے حکمران علاؤدین کا تعلق ہے، اب بادشاہ تو اس سے چھن چکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں سادات حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ سلطنت کی باغ دوڑ اب لودھیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور سلطان بہلول لودھی اب ہندوستان کا سلطان ہے۔ جہاں علاؤدین انتہا درجے کا بودا، بزدل، بے وقوف، احمق، بددیانت اور ناانصاف ہے، وہاں اس کی ان ساری بد صفات کی مخالفت سمتیں اور صفات بہلول لودھی میں موجود ہیں۔ میں نے کئی مواقع پر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ علاؤدین کو اس پر آمادہ کروں کہ ایک لشکر تیار کر کے دہلی کی طرف کوچ کرے، بہلول لودھی سے ٹکرائے۔ میں نے اسے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ اگر وہ ہمت کرے تو ہم بہلول لودھی کو شکست دے کر اپنا تخت و تاج واپس لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ علاؤدین میری کسی انگیخت میں آتا ہی نہیں، نہ ہی میری کسی بات پر کان دھرتا ہے۔ سنتا ہے لیکن جب عمل کرنے کے لیے کہا جائے تو نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ اب میں علاؤدین سے تو مایوس ہو چکا ہوں۔ دہلی کا تخت و تاج واپس لینے کے لیے ابھی میرے پاس ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ سلطان محمود شرقی کی طرف جاتا ہے، جو جونپور کا حاکم ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں سلطان محمود شرقی علاؤدین کا داماد ہے، علاؤدین کی بیٹی اس کی بیوی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تیز رفتار قاصد جونپور روانہ کیے جائیں، اور سلطان محمود شرقی کو یہ انگیخت کی جائے کہ دہلی کے تخت و تاج پر بہلول لودھی کا نہیں، تمہارا حق بنتا ہے، اس لیے کہ تم دہلی کے سابقہ حکمران سلطان علاؤدین کے داماد ہو۔ اس طرح سسر اگر تخت و تاج میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تو یہ کام اس کے داماد کو کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ سلطان محمود شرقی اس مہم کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر اس نے شروع میں پسو پیش بھی کی تب بھی اس کی بیوی جو علاؤدین کی بیٹی ہے وہ ضرور اپنا حق جتاتے ہوئے کہے گی کہ ہندوستان پر حکومت کرنا اس کے خاندان کا حق ہے، نہ کہ بہلول لودھی کا۔ آپ لوگ جانتے ہیں سلطان محمود شرقی اپنی بیوی کی کوئی بات ٹالتا نہیں، اس بنا پر مجھے امید ہے کہ علاؤدین کی بیٹی اور سلطان محمود شرقی کی بیوی اس مہم کے لیے سلطان محمود کو تیار کر لے گی۔ عیسیٰ خان کی اس تجویز سے فیروز خان اور دوسرے سارے سالاروں نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا بڑی رازداری سے اور خفیہ طریقے سے کام لیتے ہوئے اسی روز ایک تیز رفتار قاصد بدایون سے جونپور کے حاکم سلطان محمود شرقی کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف سلطان محمود شرقی ایک روز جونپور میں اپنی بیوی، اپنی ماں بی بی راجی، اپنے دونوں بیٹوں محمود شاہ شرقی اور حسین شرقی کے علاوہ اپنے علاقوں کے سالار اعلیٰ فتح خان کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ اس کے چوبدار نے بدایون کے قاصد کے آنے کی اطلاع دی۔ بدایون کا نام سن کر سلطان محمود شرقی کی بیوی جو سلطان علاؤدین کی بیٹی تھی چونکی تھی۔ اس کی اس کیفیت کو سلطان محمود شرقی نے بھی محسوس کیا تھا، لہٰذا اپنے چوبدار کو حکم دیا کہ بدایون سے آنے والے قاصد کو پیش کرو۔ چنانچہ جب بدایون کے اس قاصد کو محمود شرقی کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان محمود شرقی کچھ دیر تک اس کے سراپے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے اور تمہارے ذمہ کیا کام لگایا گیا ہے؟ اس پر آنے والا قاصد بولا، مجھے بڑی رازداری کے ساتھ علاؤدین کے سالاروں میں سے عیسیٰ خان اور قطب خان نے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علاؤدین کی غیر ذمہ داری اور عدم دلچسپی کی وجہ سے ہندوستان کا تاج و تخت اس سے چھن کر بہلول لودھی کے پاس چلا گیا ہے، جبکہ بہلول لودھی قطعاً اس کا حقدار نہیں۔ عیسیٰ خان اور قطب خان کا آپ کے نام یہ پیغام ہے کہ علاؤدین اب ایسی کسی کارروائی یا مہم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، نہ ہی وہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواہش مند ہے، نہ ہی اس کے اندر حرارت اور تڑپ ہے۔ لہٰذا بدایون کے سالار آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ ایک لشکر لے کر اٹھیں۔ بدایون میں جو لشکر اور سالار ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیں گے، دہلی کا رخ کریں اور دہلی پر حملہ آور ہو کر بہلول لودھی کو دہلی سے نہیں ہندوستان سے ہی نکال باہر کریں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت بدایون کے عمرہ کا یہ پیغام جونپور کے حکمران سلطان شرقی کے پاس پہنچا تو سب سے پہلے جونپور کے حکمران سلطان محمود کی بیوی اور علاؤدین کی لڑکی تڑپ کر اپنے شوہر سلطان محمود شرقی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دہلی تو میرے باپ دادا کا ملک ہے، بہلول خان کون ہوتا ہے کہ ہمارے موروثی ملک پر قبضہ کرے؟ اگر آپ سوار نہیں ہوں گے تو میں ترکش کمر سے باندھے بہلول خان پر چڑھائی کروں گی اور اس سے لڑوں گی۔ جونپور کے حکمران سلطان محمود شرقی نے اپنی بیوی کے جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی تڑپ اٹھا۔
چنانچہ بدایون سے آنے والے قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، آج کی رات ہمارے ہاں آرام کرو، کل صبح یہاں سے کوچ کرو۔ واپس جا کر عیسیٰ خان، قطب خان اور اپنے دوسرے سالاروں سے کہو کہ ہم ان کا کہا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ہفتے تک ہم ایک لشکر لے کر یہاں سے نکلیں گے، لہٰذا بدایون کے لشکری بھی ہم سے آ ملیں گے۔ ہم دہلی کا رخ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ بہلول لودھی کیسے دہلی پر حکمرانی کرتا ہے۔ بدایون سے پیغام آنے کے بعد جونپور کے حکمران سلطان محمود چرکی نے اپنی جنگی اور عسکری تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ ایک جرار لشکر اس نے تیار کیا۔ مورخین لکھتے ہیں جو لشکر اس نے تیار کیا اس میں کم از کم 1000 کوہ پیکر ہاتھی شامل تھے۔ چنانچہ سلطان محمود چرکی اپنے لشکریوں کے سالار اعلیٰ فتح خان کے ساتھ دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان محمود کی خوش قسمتی کہ جس وقت وہ لشکر لے کر دہلی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا تھا، ان دنوں بہلول لودھی کا ایک لشکر عمر خان کی سرکردگی میں اودے پور کے رانا سے ٹکرانے کے لیے گیا ہوا تھا، جبکہ ایک اور لشکر کے ساتھ خود بہلول لودھی دہلی سے نکل کر لاہور کی طرف گیا تھا۔ لاہور سے نکل کر وہ ان دنوں سرہند کے نواح میں خیمہ زن تھا۔ دہلی میں سلطنت کے امور چلانے کے لیے خواجہ بایزید شاہ سکندر سروانی اور بہلول لودھی کی چچی اور اسلام خان کی بیوی متو اور افغان لشکری شامل تھے۔ اس موقع پر سلطان محمود چرکی کو ایک اور تقویت ملی۔ دریا خان جو ذات کا لودھی تھا اور سنبل کا حکمران تھا، وہ بھی ایک طرح سے سلطان محمود چرکی کا ماتحت تھا۔ یہ دریا خان لودھی بھی ایک لشکر لے کر سلطان محمود چرکی سے عاملہ تھا۔ اس طرح سلطان محمود چرکی کی عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ بڑے فخر اور تمرد کے ساتھ اس لشکر کو لے کر سلطان محمود چرکی بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا تھا۔ دہلی میں اس وقت کوئی بڑا سالار نہیں تھا۔ کچھ سالار اودے پور کی طرف اور کچھ بہلول لودھی کے ساتھ سرہند کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دہلی کے اندر چھوٹا سا ایک لشکر تھا جو شہر کے اندر محصور رہ کر دہلی کی حفاظت کا کچھ کام سر انجام دے سکتا تھا، لیکن دہلی شہر سے باہر نکل کر وہ سلطان محمود چرکی کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم افغانوں کا جو لشکر دہلی شہر میں موجود تھا، اس نے سلطان محمود چرکی کی روک تھام اور اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس صورتحال سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام خان کی بیوی سالاروں اور افغان لشکریوں کے اہل و عیال کے ساتھ محصور ہو گئی۔ قلعے میں مرد کم تھے، چنانچہ بہلول لودھی کی چچی اور اسلام خان کی بیوی متو عورتوں کو مردوں کے کپڑے پہنا کر قلعے کے کنگروں پر بھیجتی رہی تاکہ وہ مرد نظر آئیں۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان بہلول لودھی کا سالار سکندر سروانی ایک دن قلعے کے کنگورے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا سلطان محمود چرکی کا سکا کنگورے کی باولی سے پانی لیے جا رہا تھا۔ سکندر نے تاک کر ایسا تیر چھوڑا کہ مشکیزے کے آر پار ہو گیا اور زمین میں گڑ گیا۔ سکندر سروانی کی اس تیر اندازی سے کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ سلطان محمود چرکی کے لشکریوں نے قلعے کے قریب پھٹکنا تک چھوڑ دیا۔ ان حالات میں سلطان محمود چرکی نے بڑی سختی اور بڑی شدت کے ساتھ دہلی شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف بہلول لودھی کے آنے میں ابھی دیر تھی اور اہل قلعہ دیکھ رہے تھے کہ معاملہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ چنانچہ دہلی شہر کے اندر اس وقت جو حفاظتی لشکر تھا وہ عجیب شش و پنج کے عالم میں تھا۔ اسی دوران سلطان محمود چرکی کی طرف سے منجنیکوں کے ذریعے شہر کے اندر سنگ باری اور آتش بازی بھی کی گئی۔ بہت سے پتھر اور آگ کے گولے بہت سے گھروں کے صحنوں میں گرے۔ اس سے شہر کے اندر جو لشکر تھا وہ اور زیادہ بددل ہو گیا۔ آخر وہ لشکر عاجز ہو کر صلح پر راضی ہوئے اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ سلطان بہلول لودھی نہ جانے کب آئے۔ ان کا جو لشکر رانا اودے پور سے ٹکرانے کے لیے گیا ہے اس کا بھی ابھی کوئی عطا پتہ نہیں کہ وہ کب تک دہلی پہنچ سکے گا، لہٰذا انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ دہلی کی شہر پناہ کی کنجیاں سلطان محمود چرکی کے سالاروں کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا کہ دہلی کے ایک امیر سید شمس الدین کے حوالے قلعے کی کنجیاں کر دی جائیں اور قلعے کی وہ کنجیاں شمس الدین سلطان محمود چرکی کے لشکر میں شامل ہو کر سرکردہ سالار دریا خان لودھی کے پاس لے جائے جس نے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ طے شدہ فیصلے کے مطابق شمس الدین دہلی کے قلعے کی کنجیاں لے کر شہر سے نکلا اور سیدھا سلطان محمود چرکی کے لشکر میں دریا خان لودھی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دریا خان لودھی بڑے تپاک اور بڑی عزت سے شمس الدین سے پیش آیا۔ شمس الدین کو مخاطب کر کے دریا خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دریا خان کو مخاطب کر کے شمس الدین کہنے لگا، میں دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ تخلیہ فرمائیں۔ اس وقت دریا خان کے پاس چھوٹے سالار اور دوسرے جاننے والے تھے، وہ دریا خان نے ہٹا دیے۔ ان کے جانے کے بعد شمس الدین دریا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دریا خان، جو کچھ میں پوچھوں سچائی پر رہتے ہوئے جواب دینا، مجھے بہلانے پھسلانے یا ٹالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس پر دریا خان مسکرایا اور کہنے لگا،
آپ بے فکر رہیں، آپ جو کچھ پوچھیں گے سچائی پر رہتے ہوئے اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ دریا خان کا یہ جواب سن کر شمس الدین خوش ہوا اور پوچھا، دریا خان تمہیں جونپور کے حکمران سلطان محمود شرکی سے کیا نسبت ہے؟ دریا خان اس سوال پر چونکا تھا، لیکن کیونکہ وعدہ کر چکا تھا کہ وہ شمس الدین کے ہر سوال کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دے گا، چنانچہ سوچ و بچار کے بعد کہنے لگا، کوئی خاص نسبت نہیں، بس میں سلطان محمود شرکی کا ملازم اور چاکر ہوں۔ یہ جواب سن کر شمس الدین جو دہلی کے عمرہ میں سے تھا خوش ہوا، دوبارہ بولا اور دریا خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور سلطان بہلول لودھی سے تمہیں کیا نسبت ہے؟ دریا خان مسکرایا اور کہنے لگا، ہم بھی لودھی ہیں اور بہلول بھی لودھی ہے۔ اس پر شمس الدین نے دہلی کے قلعے کی کنجیاں اس کے آگے رکھ دی اور کہنا شروع کیا، اب یا تو اپنی ماؤں بہنوں کو پردے میں رکھ لے یا دشمن کے سپرد کر دے تاکہ وہ انہیں بے عزت کریں۔ تو بھی لودھی ہے، بہلول بھی لودھی ہے۔ اگر سلطان محمود شرکی نے دہلی کو فتح کر لیا، قلعے پر قابض ہو گیا، تو یاد رکھنا کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ دریا خان سوچ و بچار میں پڑ گیا تھا، چنانچہ شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب میں کیا کروں؟ میں تو خود اس بھائی چارے کی وجہ سے جان بوجھ کر قلعے پر قبضہ کرتے وقت ڈھیل دے رہا تھا، لیکن سلطان بہلول نے آنے میں بہت دیر کی ہے۔ دیکھو شمس الدین، تم فی الحال دہلی کے قلعے کی کنجیاں اپنے پاس رکھو اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ دریا خان کا یہ جواب سن کر شمس الدین دہلی کے قلعے کی چابیاں لے کر پھر واپس شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دریا خان لودھی پیچھے ہٹا اور سلطان محمود شرکی کے خیمے میں داخل ہوا۔ جو ہی سلطان محمود شرکی نے دریا خان کو دیکھا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دریا خان تم تو دہلی کے قلعے کی کنجیاں لینے گئے تھے، کنجیاں کیوں نہیں لائے؟ اس پر دریا خان نے سلطان محمود شرکی کو ٹالنے کے لیے بہانہ بنایا اور کہنے لگا، مالک بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بہلول لودھی ایک لشکر گڑی لے کر پہنچ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ اول اس کی فکر کرے، اس پر فتح پائی تو دہلی ہماری ہوگی۔ یہ بڑا معقول بہانہ تھا جو سلطان محمود شرکی کی تسلی کے لیے کافی تھا۔ اس بنا پر سلطان محمود شرکی نے اس موقع پر دریا خان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دریا خان نے جب دیکھا کہ اس کی بات بن رہی ہے اور سلطان محمود شرکی دہلی کے قلعے کی چابیوں کا تقاضا نہیں کر رہا، تب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، آپ ایسا کریں لشکر کا ایک بڑا حصہ مجھے اور اپنے سالار اعلیٰ فتح خان کو دیجیے، ہم لوگ یہاں سے کوچ کرتے ہیں، پانی پت کے میدانوں میں جا کر ڈیرے ڈالتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم بہلول لودھی کو اس کے لشکر سمیت پانی پت سے ادھر نہیں آنے دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دریا خان جب رکا تب سلطان محمود شرکی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر چونک پڑنے کے انداز میں کہنے لگا، دریا خان تمہاری یہ تجویز تو بڑی معقول ہے، لیکن اس کے اندر سے ایک بہت بڑا خطرہ اور خدشہ بھی مجھے ابھرتا اور جھانکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سلطان محمود شرکی کے ان الفاظ پر دریا خان چونکا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید سلطان محمود شرکی پھر کہیں قلعے کی چابیوں کا تقاضا نہ شروع کر دے، چنانچہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے بولنے سے پہلے سلطان محمود شرکی پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دریا خان بہلول لودھی تو جس وقت آئے گا دیکھا جائے گا، اس لیے کہ تم اور میرا سالار فتح خان دونوں لشکر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ پانی پت کے میدانوں میں جا کر خیمہ زن ہو جاؤ گے تو بہلول لودھی کو اس سے آگے نہیں بڑھنے دو گے۔ تب جو لشکر یہاں دہلی شہر سے باہر ہوگا مجھ سمیت محفوظ تو ہو جائے گا، لیکن اس پر ایک خطرے کا سایہ بھی منڈلاتا رہے گا۔ وہ کون سا؟ دریا خان چوکنے کے انداز میں پوچھ بیٹھا تھا۔ جواب میں سلطان محمود شرکی نے گلا صاف کیا اور کہنے لگا، دریا خان بہلول لودھی کا ایک عمدہ سالار عمر خان ایک لشکر کے ساتھ اودے پور کی طرف گیا ہوا ہے، اس کے ساتھ 3 اور بہترین اور عمدہ سالار بھی ہیں جن کے نام علی خان، بہاولدین اور مبارز خان ہیں۔ تم جانتے ہو یہ چاروں منگول ہیں، اور تم نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ عمر خان جیسا عمدہ، بہترین اور خونخوار سالار سلطان بہلول لودھی کے پاس نہیں ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ سلطان بہلول لودھی کے پاس جس قدر سالار ہیں وہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک کی سربراہی کلی خان منگول کر رہا ہے اور دوسرے گروہ کا سرکردہ عیسیٰ خان ہے جو بہلول لودھی کا چچا زاد بھائی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت تم اور فتح خان دونوں لشکر کا ایک بڑا حصہ لے کر پانی پت کے میدانوں میں خیمہ زن ہوتے ہو تاکہ بہلول لودھی سے وہاں ٹکراؤ اور اسے دہلی کی طرف آنے کی بجائے واپس بھاگ جانے پر مجبور کر دو، اور اگر انہی حالات میں عمر خان اس لشکر کے ساتھ آ پہنچا جسے لے کر وہ اودے پور کی طرف گیا تھا تو پھر کیا بنے گا؟ دریا خان تم جانتے ہو اور یہ خبریں اب پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہیں کہ بہلول لودھی کے سالار عمر خان نے اودے پور کے رانا کے بھانجے اور اس کے سالار اعلیٰ مہانند کو بدترین شکست دی ہے۔ یہ خبریں بھی مجھ تک آئی ہیں کہ رانا اودے پور کا بھانجا چترسال انفرادی مقابلے کے لیے نکلا تھا اور عمر خان نے اسے زیر کر کے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اسے معاف کر دیا اور واپس اپنے لشکر میں جانے کی اجازت دے دی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں کسی انفرادی مقابلے کا یہ نتیجہ دیکھ رہا ہوں کہ جیتنے والے نے ہارنے والے کو معاف کر دیا ہو۔
یہاں تک کہنے کے بعد سلطان محمود چرکی رکا، تب اس کی ڈھارس اس کی تسلی کے لیے دریا خان کہنے لگا، آپ کے اندیشے درست ہیں، لیکن اس سلسلے میں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مخبر بڑی تیزی اور تندہی سے کام کر رہے ہیں، اور صرف 2 دن پہلے انہوں نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ عمر خان اپنے لشکر کے ساتھ ابھی تک ادے پور کے گرد و نواح میں ہے، لہٰذا اس کے آنے کی کوئی امید نہیں۔ اس کی آمد سے پہلے ہی ہم اپنا سارا کام بڑے احسن طریقے سے انجام دینے کے بعد دہلی کو اپنی گرفت میں کر سکتے ہیں۔ دریا خان کے سمجھانے پر سلطان محمود چرکی مطمئن ہو گیا تھا۔ چنانچہ دریا خان لودھی سلطان محمود چرکی کے سالار اعلیٰ فتح خان کے ساتھ ایک لشکر لے کر پانی پت کے میدانوں میں جا کر خیمہ زن ہو گیا تھا۔ اس موقع پر شاید سلطان محمود چرکی نے احتیاط سے کام لیا۔ وہ لشکر کے چھوٹے سے حصے کے ساتھ دہلی سے باہر نہیں رہنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ خود بھی پانی پت کے میدانوں میں جا کر خیمہ زن ہوا تھا۔ دوسری طرف سلطان محمود چرکی کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع کر دی تھی کہ بہلول لودھی جو لاہور اور پنجاب کے دوسرے علاقوں کی طرف گیا ہوا تھا، وہ بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ 14,000 سوار ہیں اور اس وقت وہ نریلا کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ یہ خبریں آنے کے بعد سلطان محمود چرکی، اس کے سالار اعلیٰ فتح خان اور دریا خان لودھی تینوں نے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی۔ لشکریوں کی تقسیم بھی مکمل کر لی تھی، لہٰذا پوری طرح تیاری کرنے کے بعد وہ پانی پت کے میدانوں میں سلطان بہلول لودھی کی آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے تھے۔ سلطان بہلول لودھی کو چونکہ پانی پت کے میدانوں میں پہنچنے میں کچھ دن لگ گئے تھے، لہٰذا سلطان محمود چرکی اپنے چند دستوں کے ساتھ اس لشکر میں جا شامل ہوا تھا جس نے دہلی کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ چند دن بعد بہلول لودھی بھی پانی پت کے میدانوں میں پہنچ گیا۔ اس کے آتے ہی سلطان محمود چرکی کے سالار فتح خان اور دریا خان لودھی نے جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دریا خان کو سنبل کا حاکم تھا، لیکن سلطان محمود چرکی کے ہی تحت تھا۔ چنانچہ جب پانی پت کے میدانوں میں سلطان بہلول لودھی نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا، تب جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے فتح خان اور دریا خان نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بہلول لودھی بھی اپنے لشکر کو استوار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فتح خان اور دریا خان نے اپنے کام کی ابتدا کی، اور پھر وہ تقدیر کے دھاروں میں عقل کی کچھ روی لیے راہزنوں کی اندھی یورش، خونخوار جذبوں کی سلیبیں کھڑی کرتے نفرتوں کے بھڑکتے الاؤ اور ہوس کے سنسان راستوں پر اذیت بھری بیزاریاں بھرتے طوفانوں کے بے روح خروش کی طرح بہلول لودھی کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ بہلول لودھی نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے تاخیر سے کام نہیں لیا، فی الفور حرکت میں آیا، اور وہ بھی دریا خان اور فتح خان کے لشکر پر یادوں کے ٹوٹے خوابوں میں دل کی بستیاں ویران کرتے خاموش آتش سیال، دفاع کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملاتی ویران دلدلوں کی سرخ آندھیوں اور ہر شے کی ذات کو ان گنت اکائیوں میں بدل دینے والے قضا کے ان گنت جھکڑوں کی یورش برستے لپکتے شولوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکر پانی پت کے میدانوں میں دستے میر کا عزم لیے رگوں میں وحشتیں بھرتے، دھواں دھواں خوابوں، دھول دھول کرب کی طرح ایک دوسرے پر وارد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی پستیاں ابھارتے طلسم پاتال سے نکلتی ابتلاؤں انگڑائیاں لیتی خاموش ذلتوں کی طرح ایک دوسرے پر چھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ دونوں طرف کے لشکری موت کے سایوں کے کڑے لمحات تیز رو برگ کی طرح پھیلتے جکڑوں کی طرح روحوں پر گھاؤ لگانے لگے تھے۔ دلوں میں کرب خیزیاں سجنے لگی تھی، درد و علم بھری فضاؤں میں زیر کرتے افکار، غم کے جھکڑ، دکھ کی اندھی تعبیریں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مرگ کی تشنگی کا فریب چاروں طرف ذلت کے انگنت دھارے کھڑے کرنے لگا تھا۔ گندی خواہشوں کے عناصر عارضی کیفیتوں کے ہیولوں کی طرح چار سو ناچ اٹھے تھے۔ تاریک کے آسمان پر بڑے بڑے سورما ریت پر لکھے موہوم الفاظ اور خیالی کائنات کی طرح مٹنا شروع ہو گئے تھے۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جنگ میں فتح خان اور دریا خان کا پلہ بھاری تھا۔ قریب تھا کہ فتح خان اور دریا خان بہلول لودھی کے لشکر کو شکست دینے اور آنے والے دور میں بہلول لودھی کی بجائے ہندوستان کا سلطان محمود چرکی ہوتا، لیکن اس دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ اس واقعے سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ جنگ کے دوران دریا خان اور بہلول لودھی کے سالار اور چچا زاد بھائی قطب خان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ چنانچہ قطب خان نے بآواز بلند دریا خان کو مخاطب کر کے کہا، تو ہمارا ہم قوم ہے، تیری مائیں اور بہنیں دشمن کی قید میں ہیں اور تو غیروں کی فتح مندی کے لیے کوشاں ہے۔ عجیب بات ہے اگر تجھ جیسا باہمیت انسان ایسا کرے۔ قطب خان کی یہ الفاظ سن کر مورخین لکھتے ہیں کہ دریا خان نے شرمندہ ہو کر کہا، میں جا رہا ہوں مگر میرا تعاقب نہ کرنا۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد دریا خان اپنے لشکر کو لے کر فتح خان کا ساتھ چھوڑ گیا اور میدان جنگ سے نکل گیا۔
اس طرح دریا خان کے ساتھ چھوڑنے سے سلطان محمود شرکی کے لشکر کو شکست اٹھانا پڑی اور پانی پت کے میدانوں میں لڑی جانے والی اس جنگ میں بہلول لودھی فتح مند رہا۔ اس جنگ کے نتیجے میں ان گنت ہاتھی، گھوڑے اور مال غنیمت بہلول لودھی کے ہاتھ آیا۔ اس جنگ کے متعلق جو پانی پت کے میدانوں میں لڑی گئی نقشہ پیش کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلطان بہلول لودھی اپنے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچا تو شروع ہی میں 2 دفعہ اس کے لشکری حرکت میں آئے اور محمود شرکی کے لشکر سے بیل، اونٹ اور گھوڑے ہانک کر لے گئے۔ پھر دونوں لشکریوں نے جنگ کے لیے صف آرائی کی۔ بہلول لودھی کے لشکر میں 14,000 سوار تھے جبکہ محمود کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لودھی اس طرح جم کر لڑے کہ محمود شرکی کے لشکری حیران رہ گئے۔ اس موقع پر بہلول لودھی کے سالار اور چچا زاد بھائی قطب خان نے ایک ہاتھی کے ماتھے پر ایسا تیر مارا کہ وہ تیر سوفار تک ہاتھی کے جسم میں دھنس گیا اور ہاتھی پلٹ کر اپنے ہی لشکر پر پل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی قطب خان نے کچھ چابک دست افغانوں کے ساتھ دشمن کے اگلے حصے کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ پانی پت کے میدانوں میں بہلول لودھی کی شاندار فتح کی خبریں دہلی شہر میں بھی پہنچ گئی اور یہ خبر سن کر دہلی شہر اور قلعے کے اندر خوشی کے شادیانے بج اٹھے تھے۔ اس وقت لشکر کے ایک حصے کے ساتھ سلطان محمود شرکی شہر کے نواح میں قیام کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ شہر کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے سلطان محمود نے اپنے کچھ سالاروں کو مخاطب کر کے کہا، معلوم کرو کہ قلعے میں شادیانے کیوں بج رہے ہیں۔ چنانچہ اس کے کچھ مخبر گئے، حالات معلوم کیے اور واپس آ کر سلطان محمود شرکی کو مخاطب کر کے کہنے لگے، قلعے کے لوگ آج بہت خوش ہیں، مبارک سلامت کی آوازیں سننے میں آ رہی ہیں۔ اسی اثنا میں محمود شرکی کا لشکر زخمی اور تتر بتر حالت میں پہنچ گیا۔ ان میں خود سنبل کا حاکم دریا خان بھی شامل تھا۔ چنانچہ اسی دریا خان نے آ کر سلطان محمود شرکی سے بہلول کے لشکر کی فتح مندی اور اپنے لشکر کی پراگندگی کا حال اس طرح بیان کیا جس سے محمود شرکی کے آدمیوں میں مایوسی پھیل گئی۔ اپنی شکست اور بہلول لودھی کی فتح مندی کو دریا خان نے کچھ ایسے انداز میں پیش کیا کہ محمود شرکی بد دل ہو گیا۔ اس کے لشکریوں میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس طرح گویا دریا خان نے اپنے بیان سے محمود شرکی اور اس کے لشکریوں کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا تھا اور جو نتیجہ دریا خان چاہتا تھا آخر وہی سامنے آیا۔ سلطان محمود نے اپنے لشکر کو سمیٹا اور جونپور کی طرف روانہ ہوا۔ اسی اثنا میں بہلول لودھی بھی پانی پت کے میدانوں میں دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد دہلی آن پہنچا اور اس نے اپنے چچا زاد بھائی قطب خان کو ایک لشکر دے کر سلطان محمود شرکی کے تعاقب میں لگا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ تعاقب 20 کوس تک جاری رہا اور اس تعاقب کے دوران محمود شرکی کے 50 ہاتھی اور بہت سا مال غنیمت قطب خان کے ہاتھ لگا۔ اس طرح سلطان محمود شرکی بہلول لودھی کے ہاتھوں شکست اٹھا کر اپنے مرکزی شہر جونپور کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ خوشی اور شادمانی کے طبل بجاتا ہوا بہلول لودھی اپنے لشکر کے ساتھ دہلی میں داخل ہو گیا تھا۔